تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن و استحکام ہوگا۔ تمام تنازعات کو UN چارٹر کے مطابق ڈائیلاگ سے حل کیا جائے۔ فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ سفارتکاری سے پہلے بھی مسائل حل ہوئے، آئندہ بھی ہوں گے۔ ایران امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر غیر قانونی حملوں نے متاثر کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام کے تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں۔ IAEA اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ پاکستان، چین، روس قرارداد کا بنیادی مطالبہ جنگ بندی تھا۔ Dialogue, diplomacy and constructive engagement was the only viable way forward. That view was still there and was indeed back in play with the negotiations between Iran and the United States facilitated by Oman, till it was violently disrupted by the unlawful and illegal military attacks on the IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities. These military strikes also impeded the IAEA's crucial verification functions in Iran. Pakistan has expressed its clear position on these developments in this chamber and elsewhere over the past 2 weeks. Our leadership has also remained actively engaged with counterparts from many other countries during this period. Madam President, what we have witnessed should never have happened. Even now, it is our firm belief that these actions should not be allowed to further complicate the peaceful resolution of long-standing issues, as well as the full and effective implementation of Resolution 2231. We affirm our support for the resolution of the Iranian nuclear issue through peaceful means, diplomatic engagement, and sustained dialogue. Pakistan advocates the preservation and renewal of the JCPOA or its substitution by an equally sound agreement that is acceptable to all sides before it expires in October this year. ایران نے کہا ہے کہ ایران پر جارحیت کی سلامتی کونسل کا مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ عالمی ایٹمی تعاون سے منظور شدہ نیوکلیر پروگرام پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے سول نیوکلیر پروگرام پر حملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض بھی کیا۔ First and foremost, I wish to express my strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Legally and procedurally, Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting, no Resolution 2231 or JCPOA. Undermine the non-proliferation regime and damage the credibility of the Security Council. Resolution 2231 was intended to promote peaceful solution and strengthen the Council's role in preventing unnecessary crises. However, reckless attacks on Iran's peaceful nuclear facilities by Israel and the US has gravely weakened this role. It is disappointing that the Council failed to condemn these illegal attacks, despite a strong request by Resolution 487, which prohibits such illegal. بلٹن میں خوش آمدید۔ ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وہ خطے میں ہر چیز جس قدر جلد ممکن ہو سکے پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ رجیم کی تبدیلی سے افراتفری پھیلتی ہے۔ ایرانی بہت اچھے کاروباری، بہت اچھے تاجر ہیں، ان کے پاس بہت تیل ہے، وہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ ایرانی کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکیں گے۔ Want to see regime change in Iran? Oh, if there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. We don't want to see so much chaos. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیل کے ایران میں 3 مقامات پر حملے، تہران میں 2 جگہوں پر بم برسائے، ایرانی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، باب السر شہر پر بھی حملہ کیا۔
اسرائیل کا ایران پر متعدد ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کرنے کا الزام۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے جنہیں دفاعی نظام نے روک لیا۔ ایرانی حکام کی اسرائیل پر حملوں کی تردید، کہا جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے میزائل کیسے فائر ہوا، آیا یہ غلطی تھی یا اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے فوج کو ہدایت کی تھی کہ وہ تہران کے قلب بدترین بمباری کریں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا تہران ہمارے جواب سے اب کانپ اٹھے گا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرن نے کہا جب اسرائیلیوں کو لگا امن قائم ہونے والا ہے تو اسی وقت فضائی حملے کے سائرن پھر بج اٹھے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے ناراض، صہیونی ریاست کو ہدایت کی کہ اپنے پائلٹ واپس بلائے، ایران پر بم نہ برسائے۔ نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی سے پہلے سوشل میڈیا پر پیغامات اور صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کی جوہری صلاحیت ختم ہو چکی، تہران اب کبھی جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ یہ بھی بتایا اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن وہ اسرائیل سے زیادہ ناراض ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود ایران پر اتنا بڑا حملہ کیا، جواب تک انہوں نے نہیں دیکھا۔ That Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے باضابطہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا ایران کے خلاف جنگ کے تمام اہداف حاصل کر لیے، سفارتی اور سیکیورٹی سطح پر ایران کے ساتھ مکمل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچا گیا۔ یہ معاہدہ بتدریج نافذ العمل ہوگا جس سے 12 روزہ جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ نیتن یاہو نے واضح کیا اسرائیل اپنے تحفظ کے لیے کہیں بھی اور کسی بھی وقت کارروائی کی آزادی کو برقرار رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دفاعی تعاون اور ایرانی جوہری تنصیبات ختم کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کسی جارحیت کے سامنے سر نہ جھکانے کا اعلان کر دیا۔ خامنہ ای نے ایکس پر 2 ٹوک اعلان کرتے ہوئے لکھا دنیا ایران کی تاریخ سے واقف ہے، ایرانی جھکنے والے نہیں، ماضی گواہ ہے، ایرانی لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے اسرائیل کا ایران پر حملہ، تہران میں ایٹمی سائنسدان رضا صدیقی کو نشانہ بنایا۔ گیلان میں صہیونی فوج کے حملے میں 9 ایرانی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مغربی ایران میں میزائل لانچنگ پیڈز، پاسداران انقلاب کے دفتر، عسکری تنصیبات اور جوہری تجربہ گاہوں پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران نے جوابی حملے میں بیر شیبہ پر میزائل داغے، ایرانی حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر کے جنگ بندی کے اعلان کے بعد اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر الزامات۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور ایران ایک ہی وقت میں ان کے پاس آئے اور کہا امن چاہتے ہیں، اب جنگ بندی شروع ہو چکی، برائے مہربانی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ایران کا دعویٰ ہے امریکی صدر کے بیان کے کچھ دیر بعد اسرائیل نے بم برسائے، مغربی ایران میں میزائل لانچنگ پیڈ نشانہ بنائے، پاسداران انقلاب کے دفتر، عسکری صنعتوں اور جوہری تجربہ گاہوں پر بھی حملے کیے۔ ایران نے صہیونی فوج کے حملے میں جوہری سائنسدان رضا صدیقی صابر کی شہادت کی تصدیق کی۔ کچھ روز پہلے گھر پر ڈرون حملے میں ان کا 17 سال کا بیٹا شہید ہوا تھا۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے ایران پر حملوں میں پہل کرنے کا الزام لگایا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے 11 میزائلوں سے بیر شیبہ میں عمارتیں کھنڈر بن گئیں، متعدد گاڑیاں جل گئیں، 8 اسرائیلی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں کے بعد ایک بار پھر تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، حیفا سمیت کئی شہروں میں سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل نے حملے روک دیے تو ایران بھی حملے بند کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا فی الحال اسرائیل کے ساتھ کسی جنگ بندی کا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید لکھا ہماری فوجی کارروائیاں
صبح 4 بجے تک آخری لمحات تک جاری رہیں۔ میں تمام ایرانیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہادر مسلح افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے خون کے آخری قطرے تک دفاع وطن کے لیے تیار رہیں اور دشمن کے کسی بھی حملے کا آخری لمحے تک جواب دیا۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ مزید کسی بھی جارحیت فیصلہ کن، سخت اور بر وقت جواب دیا جائے گا۔ بیان میں ایرانی عوام کی بیداری، برداشت اور اتحاد کی تعریف کی گئی۔ کونسل کا کہنا ہے ایرانیوں کے پختہ عزم، اسٹریٹجک صبر اور یک طرفہ سمجھوتا قبول کرنے سے انکار نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ ایران اور اس کی افواج کو ایران پر حملوں کے جواب میں فیصلہ کن اور نپی تلی کارروائیوں کو بھی سراہا گیا۔ کامیابی اور فتح پر ایرانی قوم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پاکپور نے جنگ بندی کے بعد پہلے بیان میں امریکی صدر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ جارحیت کی تو اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن ہوگا۔ قطر امریکہ کا اسٹریٹجک اڈا مغربی ایشیا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کا دھڑکتا دل سمجھا جاتا ہے۔ اسے امریکہ کے مجرمانہ اور شیطانی حملے کے رد عمل میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکپور نے کہا صدر ٹرمپ اسرائیلی حکومت کے تحفظ کے لیے امریکی عوام کو سلامتی اور مفادات قربان کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی تو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ زندگی برای اونها تلخ بدون اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں قطر کا اہم کردار۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا، وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے بتایا ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا، بتایا اب مزید جنگ نہیں ہوگی، ایرانی کمزور پڑ گئے ہیں۔ نائب صدر، سیکریٹری خارجہ اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف نے ایرانی حکام سے بات کی۔ قطری وزیر اعظم نے فون کر کے جنگ بندی کے لیے ایران کی رضامندی حاصل کی۔ ایران قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر رضامند ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر سے فون پر بات کی اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین اب ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے چین امریکہ سے بھی بڑی مقدار میں تیل خریدے گا۔ یہ سب ممکن بنانا میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان سامنے آیا ہے۔ کہا نیٹو کے ساتھ وقت کم از کم اسرائیل ایران کی کشیدگی کے معاملے پر سے پرسکون ہوگا۔ یورپی دوستوں اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ امید ہے اس بار نیٹو اجلاس میں بہت کچھ حاصل کیا جائے گا۔ روس اسرائیل ایران جنگ بندی کا حامی ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جنگ بندی جاری رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں واشنگٹن کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کے بارے میں ابھی کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے راضی کیا، اسی طرح ہمارے قطری دوستوں نے تہران کے حوالے سے ایسا ہی کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور ایران کے پھر حملوں کی خبریں آئیں۔ متضاد معلومات کی بنیاد پر جلد بازی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ فوجی اقدامات امن نہیں لا سکتے، ایران اسرائیل کو جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ حقائق نے ثابت کیا ہے فوجی اقدامات نہیں، مذاکرات مسائل کا حل کا صحیح راستہ ہے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کو فون کر کے تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا۔ روانچی نے کہا ایران اچھے ہمسائیگی اور اعلیٰ ترین مفادات کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جاری رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایران کی مستقل مزاجی اور حوصلے کی فتح ہوئی۔ ایران نے جس طرح خود سے کئی گنا جدید ہتھیاروں سے لیس دشمن کا مقابلہ کیا، اس پر ایرانی لیڈرشپ اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرشائن بات ہے ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی فتح ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ
مسلح دشمن کا مقابلہ کیا. نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. میں ایران کی لیڈرشپ کو، ایرانی عوام کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسرائیلی جو کہتے تھے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج جنگ بندی اس بات کا ثبوت ہے کہ فتح جو ہے وہ ایرانی عوام کے، ان کی لیڈرشپ کے حوصلے کی ہوئی ہے. بے شمار قربانیوں نے. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر، سعودی عرب اور چین کے سفیروں کی ملاقات. وزیر اعظم نے قطر کے سفیر سے ملاقات میں کہا، ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے. شہباز شریف نے سعودی سفیر سے ملاقات میں کہا، مکالمہ اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے. خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہیں. چینی سفیر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، چین کی مدد سے پاکستان کو معاشی استحکام ملا. پاکستان سی پیک منصوبوں کے مؤثر نفاذ کے لیے پرعزم ہے. میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے. علی مخانم کے پی بجٹ پاس ہونے پر حیران، کہا بجٹ کی پرواہ نہیں، بانی نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے اہم ہے. نہیں معلوم بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی. صحافی نے سوال کیا، کے پی ارکان کہتے ہیں علی امین گنڈاپور طاقتور ہے، انہیں نہ نہیں کہہ سکتے. علی مخانم نے کہا، کے پی ارکان اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر چلے جائیں. کو مائنس کر دیا گیا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ دورے پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کامیاب سفارتی دورے پر بلاول بھٹو سمیت وفد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سفارتی وفد نے بھارتی پروپیگنڈا کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی بھرپور ترجمانی کرنے پر وفد کو مبارکباد پیش کی. سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بھارتی حمایت یافتہ 11 فتنہ الخوارج ہلاک اور 7 زخمی. میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میجر سید معیز شہید خوارج کے خلاف کئی کامیاب آپریشنز میں حصہ لے چکے ہیں. میجر سید معیز شہید چکوال اور لانس نائک جبران کا تعلق بنو سے تھا. ممکنہ خوارج کی تلاش کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. کے پی بجٹ ابھی تک پاس نہیں ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور نہ کرنا زیادتی ہے. ضمانت بانی کا حق ہے، وہ بار بار کہہ چکے ہیں. 9 مئی پر کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے. خان صاحب کو بیل کا رائٹ ہے، باقی کیسز میں سب میں بیل ملی ہے، تو اس میں بھی بیل ملنے چاہیے. 9 مئی کے کیس میں خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمیشہ سے ان کا ایک کنسپٹ ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا. فائنانس بل 2025 ابھی کے پی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا، نہ گورنر کے لیے اسنٹ کے لیے گیا ہوا، اور وہ پروسیس ابھی بھی موجود ہے. خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی تو کیا یہ بجٹ نہیں پاس ہو سکے گا؟ دیکھو خان صاحب کی تو آج دیکھیں گے، کوشش کرنی چاہیے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات. بانی پی ٹی آئی میرے لیڈر ہیں، ان کا جو بھی بیان آئے گا میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، بانی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. میں عمران خان کا جو بیان آئے گا، جو میں نے تفصیل سے بتایا، میں اس کا پابند ہوں، من و ان ہر طرح کا. ٹھیک ہے، میں اس کا پابند ہوں، وہ ہمارا لیڈر ہے، اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، جو فیصلہ بھی وہ کرے گا ہمیں قبول. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا. بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور شادمان تھانہ جلانے کے مقدمے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ان مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھی. اس کے بعد 15 جنوری کو اے ٹی سی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.